वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद ग़नी कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसलिए दे रही है कि इलेक्शन जो है सर पर हैं और ये इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं। इस बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने वो जो नौकरियों का एक अमल था लोगों को मुलाजमतें देने का, उसको रोक दिया। जब ये रोका तो ज़ाहिर है कि हमारी हुकूमत तो ख़त्म हो रही थी, हमारे पास उतना वक्त नहीं था कि हम उस केस को कंटेस्ट कर सकते हैं, कोई बात होती। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि उस वक्त की सिंध काबीना ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए और वो कोई गलत भर्तियाँ करे, जिस तरह माजी में इस तरह की केयर टेकर हुकूमतें आती रहीं, हालांकि उनका ये मैंडेट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बेतहाशा किसी के कहने पर, किसी की ईमा पर, किसी की ख्वाहिश पर जो है एक एक रात के अंदर भर्ती की है। उस अमल को रोकने के लिए उस सिंध काबीना ने खुद नौकरियों पर दोबारा से पाबंदी आयद कर दी और ये फ़ैसला किया कि जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो इस नौकरियों के अमल पर जो आगे सिलसिला बढ़ाना चाहती है बढ़ाए, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट तो पाबंदी भी हम खुद लगा के गए। उसके बाद जो 7-8 महीने गुजरे, ज़ाहिर है हम तो उसमें फ़रीक नहीं थे और वो केस चला ही नहीं, पड़ा रहा। अभी भी जो फ़ैसला आया है वो कोई MQM की मर्ज़ी से नहीं आया। सिंध कैबिनेट ने हमारा जो महकमा है कानून का, उसको ये कहा कि चूँकि तकरीबन 11 महीने गुजर गए और ना ये केस चल रहा है, ना इसमें कोई पेशरफ्त हो रही है, और हम खुद ये समझते हैं कि जो इश्तिहार आज से साल भर पहले आए थे शायद उन पर अब नौकरियाँ देना मुनासिब नहीं है, अब उसको दोबारा से इस अमल को शुरू करने के लिए तैयार है। तो अदालत में सिंध हुकूमत ने ये कंसेंट दी जाकर, और जज के सामने हमारे जो एडवोकेट जनरल पेश हुए, उन्होंने बताया कि जनाब ये जो पूरा अमल है इसको हम नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं और कानून के मुताबिक शुरू करना चाहते हैं। और चूँकि इसमें ताख़ीर हो रही है, कोई केस चल नहीं रहा है, स्टे है, जो इस यहाँ बेरोज़गार नौजवान हैं जो उम्मीद के इस उम्मीद में है कि उनको कोई रोज़गार मिलेगा, उनका घर चलेगा, वो मायूस हो रहे हैं। लिहाजा इस केस को ख़त्म करें और हम नए सिरे से दोबारा ये पूरा अमल जो है वो शुरू करने को तैयार है। जब सिंध हुकूमत ने ये कंसेंट शो की, उसके बाद ज़ाहिर है उस केस चलने की तो कोई तुक नहीं थी। तो अदालत ने जो फ़ैसला दिया उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कंसेंट है AG की, और उसके बाद हमने ये फ़ैसला दिया कि कानून के मुताबिक ये 3-3, 4-5 चीज़ें हैं और ये भर्तियाँ जो हैं वो होंगी। बल्कि MQM की तो एक अजीब ख्वाहिश थी, वो ये चाहते थे कि जो भर्तियाँ हों उन कमेटियों में MQM के नुमाइंदे हों। मतलब अजीब सी मंतक लेकर आ गए। ये किसी कानून में नहीं है कि किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी उस अमल के अंदर होगी। हुकूमती इदारे होते हैं, हुकूमत के अफसरान होते हैं, कानून के अंदर जो तरीके का दर्ज है उसके मुताबिक भर्तियाँ होती हैं, और उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। और अदालत का जो फ़ैसला आया, आप बार बार पढ़ें, उसमें हर जगह ये लिखा हुआ है कि ये कानून इस कानून के मुताबिक जो है आप सब करेंगे, और जो 40-60 का रेशो बताया कोटे का वो भी कानून में है, उसके मुताबिक करेंगे। हमने उस पर भी एतराज़ नहीं किया और वो इस तरह से ही फ़ैसला आ गया। अब ये बगलें बजा रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ जिस पर मुझे बड़ी हैरत होती है, सक्खर IBA के ज़रिए सिंध हुकूमत ने यहाँ जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको एक मौका दिया कि वो रिटन टेस्ट में अपेयर हो जाएं, और वो जब टेस्ट पास कर लेंगे तो उन टेस्ट की बुनियाद पर जो मुख्तलिफ़ महकमे हैं उसमें उनको मुलाजमतें दी जाएंगी। अब ये अगर आप इसको एज ए न्यूट्रल सिटीज़न देखें ना, ये बहुत अच्छी बात थी। आम तौर पे क्या होता है कि 40, 50, 60 महकमे होंगे, हर महकमा इश्तिहार देता है, हर नौजवान उस हर इश्तिहार पे अप्लाई करता है, और फिर उसका जो तरीक़ेकार होता है कि उसका टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, वो बार बार टेस्ट देता है, बार बार वो फ़ीस अदा करता है। हमने इस अमल को आसान बनाया। कैबिनेट का ये फ़ैसला था, आसान इस तरह बनाया कि बजाय इसके कि वो 50-60 जगहों पे जाकर टेस्ट दे, हम सक्खर IBA से एक मरतबा उसका टेस्ट करवाएंगे, और जो उस टेस्ट में क्वालिफाई कर जाएगा फिर जितनी नौकरियां आएंगी उस टेस्ट की बुनियाद पर उसको दोबारा टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इंटरव्यू के अमल में जाके बैठ जाएगा एक टेस्ट की बुनियाद पर।
یہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے آسانی پیدا کی گئی تھی، لیکن انہوں نے عقل کے اندھوں نے اس کو بھی متنازع بنایا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی جو سکھر آئی بی اے نے فیس لی تھی وہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، یہ 700 روپے تھی پر امیدوار، 700 روپے ان کی فیس تھی، جس میں سے آدھے پیسے حکومت سندھ نے ادا کیے اور آدھے پیسے اس امیدوار نے ادا کیے۔ اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں مختلف محکموں میں رہا ہوں، ہمارے خود میرے جن محکموں کا میں وزیر رہا ہوں، ہم نے خود کئی ٹیسٹ جو ہے سکھر آئی بی اے سے کروائے تھے۔ اس وقت پورے پاکستان میں سکھر آئی بی اے سے اچھا ٹیسٹنگ محکمہ ہے ہی کوئی نہیں، بالکل صاف اور شفاف، غیر متنازع۔ یہ عدالت کا حکم تھا، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، یہ عدالت کا حکم تھا کہ سندھ حکومت کسی ریپیوٹیبل ٹیسٹنگ ایجنسی سے یہ ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد ملازمتیں دے۔ سکھر آئی بی اے کی جو ساکھ ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے جب اپنے ججز بھرتی کیے لوور کورٹس کے تو اس کے ٹیسٹ بھی انہوں نے سکھر آئی بی اے سے کروائے۔ مجھے اب مزید اس کو سند دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب خود ہائی کورٹ اپنے ججز بھرتی کرتا ہے، عدالتوں میں جب ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو انہوں نے بھی جو ادارہ چنا ٹیسٹ کروانے کے لیے وہ سکھر آئی بی اے تھا۔ اب ایم کیو ایم نے سکھر کا نام اس کے ساتھ لگنے کی وجہ سے اس پورے ادارے کو متنازع بنا دیا، سکھر آئی بی اے کیوں، سکھر آئی بی اے کیوں، سکھر آئی بی اے کیوں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو اپروچ کیا تھا سندھ حکومت نے وہ کراچی آئی بی اے کو کیا تھا۔ کراچی آئی بی اے کو ہم نے اپروچ کیا، ان سے ہم نے کہا کہ یہ ٹیسٹ آپ لیں۔ انہوں نے معذرت کی، انہوں نے کہا کہ اس بڑے پیمانے پر ٹیسٹ لینے کی سہولت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب اگر انہوں نے معذرت کر لی تو ہمارے پاس جو دوسری چوائس رہ جاتی ہے جو غیر متنازع ہے، جس کے اوپر کوئی کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی، وہ سکھر آئی بی اے تھا، ہم نے اسے ٹیسٹ کروا لیے۔ لیکن ابھی اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی ان نوجوانوں کے ساتھ جنہوں نے سکھر آئی بی اے کا ٹیسٹ دے دیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا ٹیسٹ دینا جو ہے ان کو نوکری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، ان کو نوکری اس ٹیسٹ کی بنیاد پر نہیں ملے گی، لیکن وہ ایگزام دے کے کوالیفائی کر گئے ہیں کہ جو نوکریاں آئیں گی اس کے اندر وہ اپلائی کریں، صرف وہ اپلائی کریں گے اور اس کے اندر ان کی مارکنگ ہے، جس کے جتنے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو ترجیح دی جائے گی جو اپلائی کرے گا۔ اگر مثال کے طور پہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جابز آتی ہیں اور اس کے اندر وہ تمام نوجوان اپلائی کرتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں ملازمتیں پہلے ان کو ملیں گی جن کے نمبر سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے اندر تو چوائس ہماری ختم ہو جاتی ہے، اس میں حکومت کی، وزیر کی، کسی ادارے کے سربراہ کی چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے نمبر 60 ہیں، جس کے نمبر 70 ہیں، بھائی اس کو کاٹ کے میں 20 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری، 30 والے کو تو نہیں دے سکتا نوکری، اگر دوں گا تو عدالت میں چلا جائے گا فوراً، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اس کا حق بنتا ہے۔ اور اس کے اندر بھی ٹرانسپیرنسی ہے۔ اگر تو نوکریاں ہم نے بانٹنی ہوتی، بٹوارا کرنا ہوتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین جو ہمارے پاس راستہ تھا وہ 60,000 ٹیچرز کی نوکریاں تھیں۔ اس سے زیادہ بڑا چنک کسی ایک محکمے کا نوکریوں کا نہ ہے نہ آئے گا۔ یہ 60,000 نوکریاں اگر ہم اپنوں کو بانٹ دیتے نا، ہمارے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، عہدیدار، خاندان والے سارے خوش ہو جاتے، سب مطمئن ہو جاتے۔ وہ 60,000 نوکریاں بھی ہم نے میرٹ پہ بھرتی کی ہیں لوگوں کو۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے فیملی کے لوگ فیل ہو گئے، میں وزیر تھا ایجوکیشن کا، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو الزام لگا رہے تھے، جو عدالت میں گئے تھے، ان کے رشتہ دار بھرتی ہوئے ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں۔ اب ان سے پوچھیں کہ سفارش پہ ہوئے تھے کہ میرٹ پہ ہوئے تھے۔ ایک غیر متنازع، صاف اور شفاف عمل کو اس طرح سے متنازع بنانا اور پھر اس کے اوپر ایک نسلی قسم کی غلیظ باتیں پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ میں ایک اور ان کو کہوں گا ذرا سا ہسٹری کو پڑھ لیں تھوڑا سا۔ انہوں نے کوٹا سسٹم پہ بات کرتے ہوئے سارا وہ بھٹو صاحب کے اوپر لگایا، اور بھٹو صاحب کے متعلق اتنی گمراہ کن باتیں انہوں نے کی ہیں، اتنی کم علمی ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں، یا یہ نفرت بھری ہوئی ہے ان کے ذہنوں میں پیپلز پارٹی کے لیے، شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے، وہ کہیں نہ کہیں اگل کر آ جاتی ہے سامنے، یہ باوجود شاید چھپاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے کہیں نہ کہیں۔
جو کوٹا سسٹم ہے اس کا آغاز کیا تھا لیاقت علی خان نے. اور کیوں کیا تھا؟ جب یہ پاکستان بنا تو پاکستان میں اکثریت بنگالیوں کی تھی. بنگالی اکثریت میں بہت تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ان کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی کہ وہ کمپیٹ کر سکتے باقی جو ملک کا حصہ تھا اس میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے ساتھ. کوٹا سسٹم لے کر آئے تاکہ بنگالیوں کو ایک اچھی نمائندگی مل سکے سرکاری نوکریوں کے اندر. یہ لیاقت علی خان نے کیا تھا. اس کے بعد 1956 کا جب آئین بنا، اس آئین کے اندر بھی کوٹا سسٹم شامل تھا. پھر جب جنرل یایا آیا، جب اس نے ماشاء اللہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے، سارا آئین وہیں فارغ ہو جاتا ہے، اس نے جو اپنا ماشاء اللہ ریگولیشن جاری کیا اس کے اندر بھی کوٹا سسٹم تھا. 1973 کا جو آئین بنا، جب نیا کوئی نیا آئین آتا ہے تو بہت ساری چیزیں پچھلے آئین کے اندر جو ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنس کے اندر ہوتی ہیں، اس کو وہ کیری آن کرتے ہیں. 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یا بھٹو صاحب کے دور حکومت میں وہ جو ماضی کا ایک نظام چلتا آ رہا تھا کوٹا سسٹم کا، وہ کیری آن ہوا ہے. صرف انٹروڈیوس ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نہیں کیا ہے، کیری آن کیا انہوں نے. یہ صوبہ سندھ کا رورل اربن کا بھی جو کوٹا ہے یہ بھی پہلے سے آ رہا تھا، کیری آن کیا. انٹرسٹنگ الزام لگاتے ہیں جو بار بار لگاتے ہیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں کیونکہ ہماری کنسٹیٹوئنسی، ہمارا جو وہ رورل ہے، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. ملازمتوں کو روک دیا گیا، ابھی بھی فیصلہ ایم کیو ایم کی مرضی سے نہیں آیا اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ قانون کے مطابق بھرتیاں ہوں. اس وقت سکھر آئی بی سے اچھا کوئی ٹیسٹنگ محکمہ نہیں ہے. کوٹا سسٹم کا آغاز لیاقت علی خان نے کیا. ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے ایم کیو ایم نے انتہائی گمراہ کن باتیں کی ہیں. سعید غنی کا کہنا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کے حوالے سے ایم کیو ایم نے گمراہ کن باتیں کی ہیں. یہ تو پروٹیکشن ہے 40% اربن ایریاز میں رہنے والے نوجوانوں کی، ان کے حق کی. یہ اگر کہتے ہیں کہ اس کو ختم کر دیں، ہم تو اللہ کا شکر ہے، ہم تو انصاف کریں گے، ہم کوئی زیادتی نہیں کریں گے، لیکن یہ جو زہر اگلتے ہیں اگر میں اس کا جواب دوں تو پھر تو ہمارے لیے ون ون سچویشن ہے بھائی. آج تو آپ اعتراض کرتے ہو نا کہ 40% کوٹے عمل نہیں کیا، جب یہ ہوگا ہی نہیں تو کیا اعتراض کرو گے؟ پھر تو ٹھیک ہے، 40-60 کا ہے نہیں، ہم جس کو چاہے دے دیں، پھر آپ ہم پہ اعتراض نہیں کر سکیں گے. لیکن اپنی سستی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ زہر گھولتے ہیں، میں پھر ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کریں. یہ آپ نہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہ صوبے کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ شہر کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو سبق سیکھنا چاہیے. ان کا جو ماضی ہے اس سے اگر اپنے آپ کو یہ نئی ایم کیو ایم کہتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ زہریلی سوچ کو بدل چکے ہیں. آج اگر پھر یہ وہی باتیں کریں گے کہ کبھی سندھیوں سے لڑاؤ، کبھی پٹھانوں سے لڑاؤ، کبھی پنجابیوں سے لڑاؤ، کبھی بلوچوں سے لڑاؤ، پھر جب آپس میں سب کو لڑا چکے ہیں تو پھر مہاجروں کو مہاجروں سے لڑاؤ. یہ اردو بولنے والے ہمارے بھائیوں کو یہ خوف دلا کے کہ تمہیں سندھی مارے گا، تمہیں پٹھان مارے گا، تمہیں پنجابی مارے گا، یہ اپنے شیلٹر میں لانا چاہتے ہیں. جو اپنی مقبولیت میں اگر آپ اضافہ کرنے چاہتے ہو تو اپنی عوامی سیاست سے کرو، لوگوں کی خدمت کر کے کرو. لوگوں کو ڈرا کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش نہ کرو. یہ گھٹیا ذہنیت ہے، یہ گھٹیا سوچ ہے جس نے اس ملک کو، اس صوبے کو، شہر کو بے انتہا نقصان پہنچایا ہے. لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ پھر آج اسی پر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ خالد مقبول صدیقی کس منہ سے یہ بات کرتا ہے. میں نے الزام نہیں لگایا. تو مصطفیٰ کمال بھی ان کا کیا ہے آج کل؟ کنوینر ہے وہ بھی؟ ہاں کیا ہے؟ ڈپٹی کنوینر، سینئر کنوینر کیا ہے؟
اصل تو وہی آل ان آل وہی ہے نا. ابھی تو یہ تو ایسے ہی خالد مقبول تو دکھانے کا ہے. بیسیکلی اصل میں تو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہے ایم کیو ایم ہے یہ اس کے پی ایس پی کے نرغے میں, چنگل میں, قبضے میں. اب اگر ان کے نرغے اور قبضے میں ہے تو بھائی پی ایس پی کا جو رہنما ہے, جو آج ایم کیو ایم کا بھی اصل میں ڈی فیکٹو تو وہی ہے سارا رہنما, اس نے جو کہا ہے خالد مقبول کے لیے کہ بھارتی ایجنٹ ہے, پتہ نہیں پاسپورٹ پاکستان کا جا کے جلا دیا, پھر بھارتی پاسپورٹ پر امریکہ گیا, پتہ نہیں کیا کیا کیا. یار وہ آدمی ہمیں درس دے گا, وہ آدمی ہمیں سکھائے گا کہ حب الوطنی کیا ہوتی ہے, تو پاکستان سے محبت کیا ہوتی ہے. مطلب شرم. اگر آپ کا اپنا کردار اتنا مشکوک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو جب حیات تھے, جب ان کی نفرت انگیز سیاست اس شہر پہ مسلط نہیں ہوئی تھی, تو پیپلز پارٹی اس شہر کی بڑی سیاسی جماعت تھی, اور جو وہ علاقے جہاں پہ ہمارے اردو بولنے والے بھائی بہت اکثریت میں ہیں, وہاں پیپلز پارٹی مضبوط تھی, وہاں سے پیپلز پارٹی کو اچھا خاصا ووٹ پڑتا تھا. یہ تو شہر کی بربادی ان کے آنے کے بعد ہوئی ہے, نفرت کی وجہ سے لوگ ادھر ادھر تقسیم ہو گئے. جب ان کی نفرت انگیز سیاست نہیں تھی تو پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس شہر کی بڑی جماعت تھی. انہوں نے نیشنلائزیشن پہ تنقید کی, عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ تھا نیشنلائزیشن. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس منشور پر عمل کرتے ہوئے نیشنلائزیشن کی. اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں 22 خاندانوں کا غلبہ ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست کے اوپر, تو برملا کہیں نا. یہ بات کرتے ہیں غریبوں کی, بات کرتے ہیں مزدوروں کی, بات کرتے ہیں نچلے طبقے کی, باتیں کرتے ہیں سرمایہ داروں کی. نیشنلائزیشن کے بعد تو اس ملک کی جو اکنامی ہے وہ اس کو وسعت ملی ہے. اس ملک کی معیشت میں اگر یہ نیشنلائزیشن نہ ہو رہی ہوتی ماضی میں, کہ نکال دیں اس کو مائنس کر دیں, تو آج بھی 22 خاندان ہوتے جو حکمرانی کر رہے ہوتے. آج کم از کم یہ تو ہے کہ 22 کی جگہ 22,000 خاندان ہیں جن کا حصہ ہے اس ملک کی معیشت کے اندر. نئے نئے اسٹیک ہولڈرز پیدا ہو گئے ہیں اس ملک کی معیشت کے اندر. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوا اور اسکولوں کو پرائیویٹائز کر کے غریب لوگوں کے لیے, غریب بچوں کے لیے, غریب فیملیز کے بچوں کے لیے اسکولوں میں جانے کے راستے کھولے گئے, ٹھیک ہے, یہ برملا کہیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. عجیب 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 سی بے تکی انہوں نے باتیں کی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی طور پر بھی چیزیں مناسب نہیں ہیں. میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک مرتبہ پھر ان سے, ان کے فالوور سے, کہ ان کی ذہنیت کو سمجھیں. یہ ایک مرتبہ پھر اس شہر کو, اس صوبے کو, اس ملک کو بربادی کی راستے کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے کہ جس نفرت کی سیاست سے ہماری جان چھوٹی ہے, کوئی نالائق آدمی, کوئی ڈمی آدمی آ کر ایک مرتبہ پھر یہ ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرے. وقار بھائی کی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید غنی صاحب نے تفصیل سے بات کی. اصل میں ایم کیو ایم کا ایشو یہ ہے کہ وہ تو اپنی جو مقبولیت نامنیات تھی وہ تو بالکل نہیں رہی ہے ان کی, اور شہر میں جو بتہ خوری, بوری بند لاشیں, ٹارگٹ کلنگ, اس کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روٹی و بوٹی بند ہو گئی ہے, اور جس کی وجہ سے وہ عوام میں یہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر کے اپنی جگہ بنانے ناکام کوشش کر رہے ہیں. لیکن وزیر بلدیات سندھ سعید غنی اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.